नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अय्याज अमीर साहब पर हमला करने वाले शख्स के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। दो जनरल्स के खिलाफ हंगामी नोयत का एक्शन क्यों किया गया, एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, GHQ का क्या सबसे बड़ा और हैरान कुन फैसला सामने आया है, एक बड़े सियासतदान के मुतल्लिक अहम तरीन खबर क्या है और इस फैसले के बाद इमरान खान साहब ने अब किस नोयत के बड़े सरप्राइज का ऐलान किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अय्याज अमीर साहब पर हमला करने वाले शख्स के मुतल्लिक सबसे बड़े इंकशाफ से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई अलग किस्म की खबर है और आप ये कह सकते हैं कि एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, क्योंकि पहली मर्तबा अब ये पता चला है कि अय्याज अमीर साहब पर हमला करने वाला शख्स असल में कौन था और इसी हमले के मुतल्लिक एक ताजा तरीन वीडियो भी सामने आ गई है। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 25 लाख से ज्यादा मर्तबा देखा जा चुका है और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद इसी वीडियो को मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया, लेकिन फिर इस वीडियो को एक बड़ी पुरस्कार वजह से हटाना भी पड़ गया। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स हुए हैं और अगर आप जाकर देखें तो ट्विटर पर ट्रेंड्स भी इसी वीडियो के मुतल्लिक इस वक्त चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अय्याज अमीर साहब पर जो लाहौर में हमला हुआ था और जिन 6 अफराद ने अय्याज अमीर साहब की गाड़ी को ब्लॉक किया था, उसके बाद अय्याज अमीर साहब के ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर एक बहाना बनाकर अय्याज अमीर साहब के ऊपर मुक्के बरसाए गए और उनको गिरा कर भी उन पर बड़ा बेईमाना किस्म का तशद्दुद किया गया। लेकिन उस वक्त तक हमला आवरों की पहचान नहीं हो रही थी। जो सीसीटीवी फुटेजेस निकाली गई थी उन सीसीटीवी फुटेजेस से भी पता नहीं चल रहा था कि ये हमला आवर असल में कहां से आए थे और किस जानिब गए। लेकिन अब इन हमला आवरों के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा सुराग मिला है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और चूंकि अब एक वीडियो सामने आ गई है इस वजह से ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई है और एक बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई है। और ये जो इंकशाफ है इसके जो 3 हिस्से हैं, जिनमें से एक इंकशाफ खुद अय्याज अमीर साहब ने भी किया है, ताजा तरीन एक टीवी प्रोग्राम में जो उन्होंने इंकशाफ किया है उसके मुतल्लिक भी बताते हैं, क्योंकि अब अय्याज अमीर साहब ने खुद पर होने वाले हमले से पहले के 2 खौफनाक वाकयात जो है वो शेयर कर दिए हैं और इन वाकयात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अय्याज अमीर साहब पर हमला करने वाला शख्स कौन था। क्योंकि अय्याज अमीर साहब ने ये जो वाकयात सुनाए हैं ये उस वक्त के मुतल्लिक हैं जब अय्याज अमीर साहब पर अभी हमला नहीं हुआ था और ऐसा भी नहीं है कि अय्याज अमीर साहब ने ये वाकयात या ये खबर कोई जराए से आगे फैलाई हो, किसी निजी महफिल में ये बात की हो, बल्कि एक टीवी प्रोग्राम में अय्याज अमीर साहब ने अब उन 2 वाकयात का जिक्र किया जो कि उन पर हमला करने से पहले हुए थे। दोनों बहुत पुरस्कार वाकयात थे और इन दोनों वाकयात में एक बहुत ही पुरस्कार शख्सियत का जिक्र भी था और बगैर कोई लगी लिपटी रखे अय्याज अमीर साहब ने इस पुरस्कार शख्सियत का नाम भी लिया है। अब अय्याज अमीर साहब ने जो 3 इंकशाफात किए हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। अय्याज अमीर साहब का पहला इंकशाफ ये था कि जब उन पर लाहौर में हमला हुआ तो असल में इस हमले से पहले उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है और वो अंदाजा इस वजह से हुआ था कि इस हमले से कुछ दिन पहले एक शख्सियत अय्याज अमीर साहब से राब्ता करती है। उसके बाद अय्याज अमीर साहब को एक पैगाम दिया जाता है। ये बात खुद अय्याज अमीर साहब ने बताई है और वो पैगाम ये दिया जाता है कि आप जरा हाथ होला रखें। यानी अय्याज अमीर साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्हें यह पैगाम दिया गया कि आप जरा अपना हाथ हल्का कर लें
اور ہاتھ ہلکا کرنے سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ ہاتھ ہلکا کرنے سے مراد یہ تھی کہ جو آپ کا پروگرام ہے، جو آپ کالمز لکھتے ہیں، جو آپ تجزیے کرتے ہیں، تو ان تجزیوں میں آپ مخصوص حلقوں کے حوالے سے ذرا اپنا ہاتھ ہلکا کر لیں۔ اس کے بعد ایاز امیر صاحب نے ایک فون کال کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ یہ انکشاف پہلی مرتبہ ایاز امیر صاحب نے کیمروں کے سامنے کیا ہے، اور یہ جو فون کال تھی یہ بھی ایاز امیر صاحب پر حملے سے پہلے آئی تھی۔ یعنی یہ جو حملہ ہوا یہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل اچانک ہی ایاز امیر صاحب کی گاڑی کو کسی نے روکا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ اس کی وجہ بنی ہو، یا دو ڈرائیورز کے درمیان جو عموماً کبھی کبھار تلخ کلامی ہو جاتی ہے سڑک پر، کوئی اس تلخ کلامی کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اب ایاز امیر صاحب نے ایک فون کال کے متعلق بھی بتایا ہے۔ اور ایاز امیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی جو کانفرنس تھی، ایک سیمینار تھا رجیم چینج آپریشن کے موضوع پر، تو ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس رجیم چینج آپریشن کانفرنس میں شرکت کی، اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک تقریر کی۔ تقریر کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو مجھے اسی شخص کا فون آیا جس نے مجھے پہلے یہ میسج دیا تھا کہ آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں جناب، ہاتھ ذرا ہولا رکھیں۔ تو ایاز امیر صاحب نے اب ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ جب وہ اس کانفرنس سے باہر نکلے تو اسی شخص کی کال آ گئی، اور اس نے کہا کہ سر، ایاز امیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ میں نے آپ سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، لیکن آپ نے میری درخواست نہیں مانی۔ اور ایک طریقے سے یہ ایاز امیر صاحب کو میسج تھا کہ آپ نے چونکہ میری بات نہیں مانی تو اس کے بڑے ناخوشگوار قسم کے نتائج ہو سکتے ہیں، یہ ایاز امیر صاحب کا کہنا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایاز امیر صاحب نے حملے کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ اس حملے کے پیچھے کون تھا، کس نے ان کے موبائل چھینے، اور جب وہ موبائل ایاز امیر صاحب کو واپس کیے گئے تو ان موبائلز کے حوالے سے ایک انتہائی پراسرار نوعیت کی بات کیا تھی، کیونکہ ایک بہت جو امپورٹنٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایاز امیر صاحب کے جو فون چھینے گئے تھے وہ انہیں واپس کر دیے گئے۔ عام طور پر جو چور ہوتے ہیں، ڈکیت ہوتے ہیں، وہ تو چھینے گئے موبائل واپس نہیں کرتے، لیکن ایاز امیر صاحب کو فون واپس کیے گئے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے فون چیک کیے تو ان کے اوپر ایک بڑا ہی پراسرار قسم کا انکشاف ہوا، اور ایاز امیر صاحب نے اب بتایا یہ ہے کہ جب ان کے فونز ان کو واپس کیے گئے اور انہوں نے اسی فون میں اس شخص کا نمبر تلاش کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کو کالز کرتا تھا، جو ان کو میسج کرتا تھا، جو ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہماری ہاتھ ہلکا رکھنے کی درخواست نہیں مانی، تو پھر مجھے پتا یہ چلا اپنے فون کا معائنہ کرنے پر کہ اس شخص نے اپنے سارے میسج بھی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، اس کے سارے میسج ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس شخص کا جو نمبر ہے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ میسیجز ڈیلیٹ کرنے کے بعد اور وہ نمبر ڈیلیٹ کرنے کے بعد مجھے میرے فونز واپس کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر دو جرنلز کے خلاف جی ایچ کیو کے ایک بہت بڑے ایکشن کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ اب جی ایچ کیو کی جانب سے دو جرنلز کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے، اس کی باضابطہ تصدیق بھی کی گئی ہے، اور اسی خبر کے متعلق ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے، اور اب اس پورے معاملے میں ایک پراسرار کردار کا نام بھی سامنے آ گیا ہے۔ اور یہ جو انتہائی پراسرار کردار ہے یہ مریم نواز کے ساتھ سائے کی طرح چمٹا رہتا ہے، سائے کی طرح مریم نواز کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور یہی جو پراسرار کردار ہے اس وقت میاں نواز شریف کے بہت قریب بھی ہے، اور ایک ایسا کردار ہے جس کو اس سے پہلے فوجی عدالت سے سزا سنائی گئی تھی۔ یہ بہت اہم نوعیت کی بات ہے، اور چودھری نثار علی خان نے بھی اسی پراسرار شخصیت کے متعلق اور اس پراسرار شخص کے متعلق یہ انکشاف کیا تھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور اس کے بعد فوج کے خلاف باتیں کرتا تھا،
اور میاں نواز شریف کی گاڑی میں دوبارہ سے بیٹھ جاتا تھا، اور سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اسی شخص نے فوج کے خلاف بدترین سازش کی، اور پھر جنرل باجوہ نے بھی اس شخص کے خلاف اور اسی طرح اس کے یہ جو سازش تھی اس کے اور ایک اور کردار طارق فاطمی کے خلاف کارروائی کرائی تھی، یعنی ڈان لیکس میں بھی یہ شخص ملوث تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں پرویز رشید صاحب کی۔ اب پرویز رشید کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے اور سنا یہ جا سکتا ہے، بڑی حساس نوعیت کی ویڈیو ہے، اور ایک ایسے وقت میں یہ وائرل ہوئی ہے جب جی ایچ کیو سے بھی بڑی حساس نوعیت کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو پرویز رشید کی اس ویڈیو میں یہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو برباد کریں جنرلز، اس ملک کا کباڑہ کریں جرنیل، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم آؤ اور اس ملک کو سنوارو۔ اسی طرح خواجہ آصف کی بھی فوجی قیادت پر تنقید کی ایک ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے، اور مریم نواز نے جس طرح سے فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو 4 ویڈیوز کا ایک مجموعہ سامنے آیا ہے، اور ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد اب جو لوگ ہیں وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ فوج کے خلاف اس قسم کے بیانات دینے والے جو کردار ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا، کیونکہ اب جی ایچ کیو کی جانب سے 2 جنرلز کے خلاف ایکشن کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور ان دونوں جنرلز کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اب ان میں سے ایک جنرل ایسے ہیں جنہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جس پر طاقتور حلقے بہت زیادہ برہم ہو گئے، یا آپ براہ راست یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو کو یہ کام بڑا ناگوار گزرا۔ یہ بڑی ہی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور یہ ایک ایسے جنرل ہیں جنہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ مریم نواز کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے اور شہباز شریف کے لیے وہ بات، وہ فارمولہ بہت ہی ناقابل قبول قسم کا تھا، اور انہی جنرل کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں امریکہ سے آنے والے دھمکی آمیز مراسلے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے زور لگا رہا ہوں کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اگر ٹی او آر میں طے کروں تو پھر 7 دن کے اندر میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف سازش ہوئی تھی اور ان کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی۔ لیکن اب انہی جنرلز کے متعلق یہ جو ان کی ویڈیو سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد انہی جنرل نے عمران خان صاحب کا جو رجیم چینج سیمینار تھا اس میں بھی شرکت کی تھی، اور وہاں بھی انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی۔ تو اب ان کے خلاف جی ایچ کیو نے ایکشن کیا ہے، اس ایکشن کی تصدیق بھی کی گئی ہے، اور خود انہی جنرل نے اس ایکشن کی تصدیق کی ہے۔ ان کی پینشن روک لی گئی ہے، اسی طرح ان کی جو طبی سہولیات تھیں ان کو بھی روک دیا گیا ہے، دیگر مراحت بھی ان سے واپس لے لی گئی ہیں، اور خود انہی جنرل نے 2 بہت بڑے انکشافات عمران خان صاحب اور جی ایچ کیو کے متعلق کیے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایسا انکشاف تھا جو مریم نواز کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، یعنی ان جنرل صاحب نے ایک ویڈیو پیغام میں ایک ایسا انکشاف کیا جو مریم نواز کے لیے بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوس کن تھا، اور ایک ایسا انکشاف تھا جس پر شہباز شریف بھی بہت زیادہ برہم نظر آتے ہیں، کیونکہ ان جنرل نے کھل کر یہ کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں موروثیت ہے، اس لیے میں عمران خان صاحب کو ایک بڑا لیڈر سمجھتا ہوں، اور اسی لیے میری ہمدردیاں بھی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اسی ویڈیو میں یہ تصدیق بھی کر دی کہ میری جو مراحت ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں، یعنی میری طبی سہولیات واپس لے لی گئی ہیں، اور اسی طرح میری پینشن بھی روک دی گئی ہے۔ اور یہ انکشاف کیا ہے جنرل خالد نعیم لودھی نے، جو اس سے پہلے سیکرٹری ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور جنرل کا نام سامنے آیا ہے، اور یہ بھی ایک ایسے جنرل ہیں جن کے خلاف جی ایچ کیو نے اب ایک ایکشن کیا ہے، اور اس ایکشن کی بھی اب باضابطہ طور پر تصدیق کی گئی ہے۔ ان کے متعلق بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پینشن روکی گئی ہے، اور جو دیگر مراحت، چونکہ یہ بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، جو دیگر مراحت تھی ان کی وہ بھی روک لی گئی ہیں۔ اور یہ جو جنرل ہیں جنرل آصف یاسین، ان کے متعلق بھی اسی قسم کا انکشاف ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے فون کے اندر ایک چپ لگانے کے متعلق، یعنی ایک خفیہ آلہ لگانے کے متعلق،
اور ان کی جاسوسی کے متعلق ایک نیا تازہ ترین اور بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور اسی حوالے سے ایک انتہائی اہم نوعیت کی، ایک انتہائی حساس نوعیت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اور جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئی، جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، عمران خان صاحب نے اب ایک پراسرار نوعیت کا واقعہ سنا کر 3 بڑے انکشافات کر دیے، اور یہ ایسے انکشافات تھے جو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کیے تھے۔ جس طرح کے الفاظ عمران خان صاحب نے اب ان انکشافات میں بولے، اور جس طرح کے عمران خان صاحب نے اب راز کھولے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس قسم کے راز کھولنے پر اب مجبور ہوئے ہیں، یہ راز انہوں نے پچھلے 2.5 ماہ کے اندر، یعنی جب سے ان کی حکومت گرائی گئی ہے تب سے اب تک انہوں نے یہ راز نہیں کھولے تھے، لیکن اب عمران خان صاحب نے مجبور ہو کر یہ راز کھول دیے ہیں۔ خان صاحب کے یہ جو 3 انکشافات ہیں، اور جو انہوں نے ایک پراسرار نوعیت کا واقعہ سنایا ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، طاقتور حلقوں کو مخاطب کیا، اور پھر عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے بڑے معنی خیز قسم کے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف سازش کے اصل کردار کون تھے، پوری سازش کس طریقے سے ہوئی تھی، کون کون سے کردار ایسے ہیں جو کہ پوری طرح ملوث تھے، لیکن میں پھر بھی خاموش رہتا ہوں ملک کی بہتری کے لیے۔ ملک میں انتشار نہیں چاہتا، لیکن اگر ہمارے لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، اگر انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر میں چپ نہیں رہوں گا، بلکہ قوم کو سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ عمران خان صاحب نے آج کی تاریخ میں استعمال کیے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے بڑا انکشاف کر دیا، بہت حساس نوعیت کا نقطہ بیان کر دیا، اور یہ جو انکشاف تھا، یہاں بھی عمران خان صاحب اصل میں نیوٹرلز کے ساتھ مخاطب تھے، اور نیوٹرلز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخاطب تھے، اور عمران خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ مجھ سمیت جو تحریک انصاف کی پوری قیادت ہے، اس پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمے بنائے گئے ہیں، اور مقدمات اصل میں اس لیے درج کیے جا رہے ہیں کہ مجھے کسی بھی طریقے سے خاموش کرایا جائے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک پراسرار نوعیت کی ویڈیو اور ایک پراسرار نوعیت کے واقعے کے متعلق پہلی مرتبہ ذکر کر دیا، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ جو انکشاف ہے، یہ میڈیا کی سب سے بڑی ہیڈ لائن بن گیا۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اسی طرح امپورٹڈ حکومت کو بھی مخاطب کیا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا اور یہ تاثر دیا کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے قتل کی سازش کس شہر میں بنی گئی، اور جس عمارت کی وہ بات کرتے ہیں، جس کمرے کی وہ بات کرتے ہیں کہ ایک بند کمرے میں ان کو قتل کرنے کی سازش جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس ٹھوس شواہد اور ٹھوس معلومات موجود ہیں، اور جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میری حکومت گرانے کی سازش کس نے کی تھی، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کون کون سے کردار کر رہے ہیں، اور مجھے جب بھی کچھ ہوا، اگر مجھے کوئی نقصان ہوا، تو یہ ویڈیو ایک محفوظ مقام پر موجود ہے، اور پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب کے راز کھل جائیں گے۔ لیکن خان صاحب نے یہاں پر جو آخری انکشاف کیا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور اسی وجہ سے اس انکشاف کے متعلق بھی ایک بہت بڑی ہیڈ لائن بن گئی۔ اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ حمزہ شہباز کو زبردستی وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے 2 ماہ سے زور لگایا جا رہا ہے، ہر جگہ سے نئے الیکشن کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام جو وسائل ہیں وہ حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ ان کی برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جو دھاندلی ہے وہ اس لیول پر کی جا رہی ہے کہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ عمران خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر بھی آئی ہے، یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اب ضمنی انتخاب میں نون لیگ کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، اور ایک لیگی رہنما نے اپنے ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔